बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, जोर व सितम का जो सिलसिला हम अपनी पिछली वीडियोस में बयान कर चुके हैं, ये नबूवत के 34 साल के दरमियान या आखिर में शुरू हुआ था और इब्तिदान ये बड़ा मामूली था, मगर दिन ब दिन और माह बा माह बढ़ता गया, यहाँ तक कि नबूवत के 5वें साल का वक्त आते आते ये अपने शबाब को पहुँच गया। हत्ता के मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दो भर हो गया और उन्हें इन पहम सितमरानियों से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन्हीं संगीन और तारीख हालात में सूरह कहफ नाजिल हुई। यह असलन तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाबात में थी, लेकिन इसमें जो 3 वाक़यात बयान किए गए हैं, उन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के लिए मुस्तक़बिल के बारे में निहायत बलीग इशारात हैं। चुनांचे असहाब काफ के वाक़े में यह दर्स मौजूद है कि जब दीनो ईमान ख़तरे में हो तो कुफ्र जुल्म के मराकज़ से हिजरत के लिए तन ब तकदीर निकल पड़ना चाहिए। इसी तरह हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिमुस्सलाम के वाक़े से ये बात साबित होती है कि नताइज हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल बरक्स होते हैं। लिहाजा इस वाक़े में इस बात की तरफ लतीफ़ इशारा पिन्हा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस वक़्त जो जुल्म व तशद्दुद बरपा था, उसके नताइज बिल्कुल बरक्स निकलेंगे और ये सरकश मुशरिकीन अगर ईमान न लाए तो आइंदा इन्हीं मजबूर मुसलमानों के सामने सरनगू होकर अपनी किस्मत के फैसले के लिए पेश होंगे। नाज़रीन, सूरह कहफ के बाद सूरह ज़ुमर का नुज़ूल हुआ और इसमें हिजरत की तरफ इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह ताला की ज़मीन तंग नहीं। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि असहमा नज्जाशी शाह हब्श एक आदिल बादशाह है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। इसके बाद एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रजब में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के पहले गिरोह ने हबशा की जानिब हिजरत की। इस गिरोह में 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके अमीर थे और उनके हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिमुस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की है। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकल कर अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना हुए। राजदारी का मकसद ये था कि कुरैश को इस बात का इल्म न हो सके। उनका रुख बहरे अहमर की बंदरगाह शुएबिया की जानिब था। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तिजारती कश्तियाँ मौजूद थीं जो उन्हें अपनी दामन आफियत में लेकर समंदर पार हबशा चली गईं। कुरैश को किसी कदर बाद में उनकी रवानगी का इल्म हो सका, ताहम उन्होंने पीछा किया और साहिल तक पहुँचे, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आगे जा चुके थे। इसीलिए कुरैश नामुराद वापस आए। उधर मुसलमानों ने हबशा पहुँचकर बड़े चैन का सांस लिया। उसी साल रमज़ान शरीफ में यह वाक़या पेश आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हरम तशरीफ़ ले गए। वहाँ कुरैश का बहुत बड़ा मजमा था। उनके सरदार और बड़े बड़े लोग वहाँ जमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम अचानक खड़े होकर सूरह नज्म की तिलावत शुरू कर दी। उन कुफ़ार ने इससे पहले अमूमन कुरान मजीद फुरकान हमीद सुना न था, क्योंकि उनका दायमी वतीरा कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्फाज में ये था कि इस कुरान को मत सुनो और इसमें खलल डालो ताकि तुम गालिब रहो। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक इस सूरत की तिलावत शुरू की और उनके कानों में एक नाकाबिल बयान रानाई, दिलकशी और अजमत लिए हुए कलाम इलाही की आवाज़ पड़ी तो उन्हें कुछ होश न रहा। सब के सब गोश बर आवाज़ हो गए, किसी के दिल में कोई और ख्याल ही ना आया। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत के अवाखिर में दिल हिला देने वाली आयात तिलावत फरमाकर अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनाया कि अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो, और इसके साथ ही सजदा फरमाया तो किसी को अपने ऊपर काबू न रहा और सब के सब सजदे में गिर पड़े। हकीकत यह है कि उस मौके पर हक की रानाई और जलाली ने मुतकब्बिरीन और मुशरिकीन की हटदर्मी का पर्दा चाक कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने आप पर काबू न रहा और वो बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि कलाम इलाही के जलाल ने उनकी लगाम मोड़ दी और वो ठीक वही काम कर बैठे जिसे मिटाने और ख़त्म करने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा था, और उसके साथ ही इस वाक़े में
غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے اتاب اور ملامت کی بوچھاڑ کی تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ افتراء درازی کی اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ نے ان بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بلند پایا دیوتا ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات صریحاً جھوٹ تھی، جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہوئی تھی اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افتراء پردازی کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں کرنا گھڑتے؟ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصلی صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ مکرمہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آگے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکار ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت غصے میں تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنے تھی اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 72 یا 73 مردوں نے ہجرت کی، اس کے علاوہ 18 یا 19 عورتوں نے بھی اس ہجرت میں حصہ لیا۔ ناظرین، مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ربیعہ، جو کہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان بھی نہ ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبش روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریقوں کو تحفے طائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا کہ جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے دربار سے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے طائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے والوں کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ دونوں حضرات اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا چاہیے اور اس کے تمام پہلوؤں کو بھی سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلاوا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ہی اس ملت میں کسی اور کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے اور بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا
اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنوائے اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خدابندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین پر سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و قہر کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لے لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ نجاشی نے کہا ذرا وہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے حضرت عمر بن العاص اور حضرت عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن عمر بن العاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال یہ ہمارے اپنے ہی قبیلے اور کنبے کے لوگ۔ مگر عمر بن العاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمر بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلاوا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ہمیشہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی نکلے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین پر ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو میں ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہ لی تھی، لہٰذا میں اس کی راہ میں رشوت کیسے لوں؟ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے اور تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ ناظرین، یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے
تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن العاص نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جوابات کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی۔ بہرحال مشرکین کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار میں ہی آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے اہنی دیوار بنے ہوئے تھے، اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے 2 باتیں ہو جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے کہ ابو طالب، آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ انہیں روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ایک ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور وہ ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے اوپر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو اپنی حد تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا، یا تو اللہ تعالیٰ اسے غالب کر دے گا یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں گا، لیکن میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے اور کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے عربی میں یہ اشعار کہے کہ با خدا، وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں، تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ ناظرین، پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا کہ اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کی دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دے کر کہتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا کہ خدا کی قسم ہے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا کہ با خدا،
तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की है, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तुले बैठे हो। तो ठीक है, जो चाहो करो। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि शाह हब्श ने हज़रत अमर बिन अल आस और रबिया को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था। नाज़रीन गिरामी, ये थी मुसलमानों की पहली और दूसरी हिजरत हबशा, जो हमने आपके साथ तफसील के साथ बयान की है। हबशा में मुसलमानों को परवाना मिल गया और मुसलमान बड़े आराम से हबशा में रहने लगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो मुहाजिरीन हबशा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे। कुछ मुसलमान, जिनमें हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे, बाज़ वजूहात की बिना पर पीछे रह गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 7 हिजरी में फ़तह खैबर के बाद उन्हें भी अपने पास बुला लिया। इस मौके पर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हैरान हूँ कि दो खुशियों में से किसको बड़ी खुशी समझूं, फ़तह खैबर की खुशी को या हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वापसी की खुशी को। नाज़रीन गिरामी, रिवायात में आता है कि हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफ़िला जब रवाना होने लगा तो नजाशी ने कश्तियाँ फराहम की, सफ़र का इंतज़ाम किया और पूरे साजो सामान के साथ रवाना किया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रवैये और सलूक की इत्तला दें। ये मेरा एक अजीज़ साथी आप हज़रात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहा है। कलमा शहादत पढ़ा और कहा कि आप हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करें कि वो मेरी मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। खैबर पहुँचने पर नजाशी के रवाना करदा शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हज़रत जाफ़र यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे दरियाफ्त फरमाएं कि नजाशी का रवैया इनके साथ कैसा था और उनका अकीदा क्या है। हज़रत जाफ़र ने तफसील बताई और कहा कि वो आप पर ईमान रखते हैं और आपसे दुआ की दरख्वास्त की है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और 3 मरतबा फरमाया कि ए अल्लाह, नजाशी की मग़फ़िरत फरमा। इस पर मुसलमानों ने आमीन कहा। नाज़रीन, नजाशी का 9 हिजरी में इंतकाल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने मदीना में मनादी करवाई कि हबशा के एक साले बंदे का इंतकाल हो गया है, लोगों चलो उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। और एक और रिवायत के अल्फाज हैं कि तुम्हारे भाई असहमा नजाशी का इंतकाल हो गया है, चलो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। चुनाचे आप लोगों को लेकर ईदगाह तशरीफ़ ले गए और नमाज पढ़ी। बाज़ हज़रात का ख्याल है कि आपने नजाशी की नमाज जनाजा इसलिए पढ़ी कि हबशा में उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई थी। उनके करीब ऐसे लोग नहीं थे जो इस्लाम पर ईमान रखते और नमाज जनाजा पढ़ते हों। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।